कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्कु मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ उसे इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने आप सभी को अपनी महफिल के लिए चुन लिया, यकीन मानिए उनने आपकी इज्जत अफजाई की। माशाअल्लाह हमारी बहनें आ गई हैं छोटी छोटी, जो कि आपको कुरान की कुछ तिलावत करके बताएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो जो तमाम जहानों का मालिक है। I seek refuge from Satan by Allah. अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। In the name of Allah, most gracious, most merciful. मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा यानी क़यामत के दिन का मालिक है। Praise be to Allah, the cherisher and the sustainer of the world. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। Most gracious, most merciful. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। Master of the day of judgment, thee do we worship and thine aid we seek. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया। Show us the straight way, the way of those on whom thou hast bestowed thy grace. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। Not of those whose portion is thy wrath. वलज़्ज़ालीन, और वो गुमराह हो गए। And who go astray. Amin. Holy and true are the verses of Allah. माशाअल्लाह हमारी छोटी बहनों ने हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा बताया, जो हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम अल्लाह तबारक ताला से क्या कह रहे हैं। हम उसी सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक ताला से अपनी मदद चाह रहे हैं। हम ये बता रहे हैं अल्लाह ताला को कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, हम तेरे अलावा किसी और से नहीं मांगते। अल्लाह तबारक ताला हमारी मदद फरमा। अब मैं दावत देना चाहूँगी अपनी छोटी बहन इकरा यूनुस को कि वो आएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इकरा है। मैं आप हज़रात मोहतरम के सामने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना चाहूँगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी हैं, जो तमाम जहां के लोगों पर क़यामत तक के लिए मबूस हुए, यानी भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला जारी था, आप अलैहिस्सलाम इस सिलसिले के आखिरी कड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम से पहले जो भी नबी थे, रसूल थे, एक शहर एक इलाके या एक वक्त के लिए भेजे गए थे। उन लोगों की शरीयत उस वक्त तक थी जब तक कोई दूसरा नबी नहीं आ जाता, मगर पैगंबर आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे आखिरी नबी हैं, जो तमाम जहां के लोगों पर अहकाम शरीयत लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्द ने सबसे पहले तमाम अहकाम को ख़त्म करके कुरान पाक के अहकाम को सबके लिए नाफिज किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुख्तसर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिन्त वहाब थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, जो पूरा अरब में मुअज़्ज़ज़ था, यानी इज़्ज़त वाला था। कुरैश पेशा लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शुएब बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए थे। पीर की सुबह थी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अंग्रेजी तारीख 22 अप्रैल थी। ईस्वी 571 थी। वह साल फिर कहलाता है। इस साल में अब्राह ने मक्के पर हमला किया था। उसके साथ हाथी थे। हाथी को अरबी में फील कहते हैं, इसलिए वो साल अमुल फील कहलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ ले आए। फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आपका नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद अब्बू लहब की लोंडी सूबिया ने आपको दूध पिलाया था। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के गोद में परवरिश पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही दाई हलीमा के घर में बरकत की बारिश हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में सीना चाक करके कलब को जमजम से धोया गया था।
रज़ाअत की मुद्दत ख़त्म होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के आगोश में आ गए थे। आप यहाँ मेमून वालिदा की ज़ेर निगरानी में 2 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने सफ़र का इरादा किया, मदीने का सफ़र किया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की भी कब्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो चुका था जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की ज़ेर निगरानी में आ गए थे। बस यह ऐसा सिर्फ 2 साल का ही था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल के ही थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाचा अबू तालिब की ज़ेर निगरानी में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ज़्यादा अमीर ना थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के घर में बरकत हुई और कम चीज़ें भी सबको बस आती थी, यानी कम चीज़ें भी सबको पूरी हो जाती थी। अब मैं आपके सामने एक शेर बयां करना चाह रही हूँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। यह हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, यह हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे वहाँ जाकर मेरी जान निकले जहाँ से गुम्बत खिजरा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये हमारी सबसे छोटी बहन है। इसने हमें वो बताया जो हम में या आप में हमारे बड़े भी हैं नहीं जानते होंगे कि हमारे नबी का पैदाइश के वक्त क्या था, आपने किस तरह की तरबियत पाई, आपको किसने पाला। हम यहाँ फातिमा एकेडमी में सभी बच्चों को अपने दीन की तालीम देते हैं और हम आपसे भी यही दुआ या गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजें फातिमा एकेडमी और अपने दीन को जानने का मौका दें। अब मैं दावत देना चाहूँगी अपनी बहन अदीबा को, जो कि हमारे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमें बताएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अदीबा है और मैं आज आपको इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताना चाहूँगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही से बहुत गहरे दोस्त थे। उनका शुमार साबिक़ीन अव्वलीन में होता है। इसीलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना आखिरी नबी मुंतखब कर लिया, तो इस बात की सदाकत में हज़रत अबू बकर ने ज़रा भी शुबा न किया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस नए दिन को कबूल करने के लिए कहा तो उन्होंने बिला झिझक फ़ौरन अपना लिया। इस तरह वो बालिग मुअम्मर लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कहलाए। मक्के के कुरैशी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नए ईमान लाने वाले साथियों को बहुत जुल्म किया करते थे और उन पर बहुत सताया करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ही उनका दिफा करते थे और उनके लिए एक मजबूत दीवार बन जाते थे। हज़रत अबू बकर ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला और दूसरे गरीब गुलाम जो मुसलमान हो गए थे और जिन पर उनके यहाँ बहुत जुल्म किया करते थे उन्हें भारी भारी रकमें देकर खरीदा और उन्हें आज़ाद करके इस जुल्म से छुड़ाया। हज़रत अबू बकर की कोशिशों से कई लोग मुसलमान हुए। देखने में आता है कि इस्लाम के आगाज़ से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक इस्लाम की खिदमत अंजाम देने का हज़रत अबू बकर का रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर फरमाया भी करते थे, बेशक जानो माल के लिहाज से अबू बकर से ज़्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए और वहाँ एक मस्जिद तामीर करने का इरादा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ही इस ज़मीन की कीमत चुकाई जहाँ पर मस्जिद नबी बनाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा होने के लिए आप ही का इंतखाब किया गया। खलीफा होने के बाद आपने जो तकरीरें की उसका शुमार जमहूरियत की तारीख में सुनहरे हुर्फ में लिखा हुआ एक नायाब बाब समझा जाता है। इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर ने अपनी सबसे पहली तकरीर में फरमाया, ऐ लोगों मेरा हुक्म मानो जब मैं तुमसे अच्छे काम करने के लिए कहूँ, लेकिन अगर मैं रास्ता भटक जाऊँ तो मुझे सीधे रास्ते पर चलाना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को इस्लाम से प्यारी कुछ चीज़ नहीं थी। इसीलिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा जो इस्लाम नहीं लाया था और जो मुसलमान नहीं हुआ था, जंग बदर की लड़ाई में मदीना मुनव्वरा आया हुआ था। जंग बदर के कुछ दिनों बाद जब लोग जंग बदर के बारे में तज़किरा कर रहे थे, उसने फरमाया, वालिद साहब मुझे जंग बदर में 3 ऐसे मौके मिले थे जब मैं आपको आसानी से कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने आप ये सोचते हुए नहीं कहा कि आप मेरे वालिद हैं।
حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات پر عرض کیا اچھا لیکن اگر مجھے ایک بھی ایسا موقع ملتا تو میں تمہیں بالکل بھی نہ چھوڑتا. اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام سے پیارا کچھ نہیں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہی تھی کہ کچھ بے دین لوگ آئے اور انہیں بری طرح مارا, اتنا مارا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. گھر والوں کو خبر لگی تو آ کر اٹھا کر لے گئے. حضرت ابو بکر کے گھر میں ان کی ماں ان کے سرانے بیٹھے ہوئے خوب رو رہی تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو انہوں نے ہوش آتے ہی پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب تک انہیں نہ دیکھ لوں گا کچھ نہ کھاؤں گا کچھ نہ پیوں گا. تو ایسے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست, اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور بہادر اور نیڈر سپاہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ہماری چھوٹی بہن ادیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی خاص اور شاندار باتیں بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کے ایک لفظ کے کہنے پر ہی اسلام قبول کر لیا. ماشاءاللہ تو یہ جذبہ ہمارے میں کیوں نہیں ہے کہ ایمان تو ہے ہمارے ساتھ لیکن وہی جذبہ اسلام کے لیے ہم بھی اپنے اندر وہ جذبہ جوش پیدا کریں. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی ثاقب بھائی کو وہ اسٹیج پر آئیں کچھ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. مہمان خصوصی خواتین و حضرات اور میرے پیارے دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے مسلمان بنایا اور اس لائق بنایا میں آپ کے سامنے حدیث کا بیان کر سکوں. میں فاطمہ اکیڈمی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے اسٹیج پر بولنے کا موقع دیا. میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے مجھے فاطمہ اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھیجا. میں اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے مجھے پڑھایا اور سکھایا. اور میرا موضوع ہے حفظ حدیث. حفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو حدیث کو سیکھے اس کو یاد کرے اور جیسے سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے. ہمارے جس طرح قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے. حدیث قرآن کی تشریح ہے. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. جس طرح قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے لیکن طریقہ نہیں ہے, طریقہ معلوم ہوگا حدیث سے. حدیث کو سیکھنا, اس کو یاد کرنا, امت تک لے جانے کی محنت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رکھے اس انسان کو جو حدیث کو سیکھے اس کو یاد کرے اور جیسے سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے. حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی بات زبانی یاد کرنا بھی ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا. قیامت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی, زندگی میں حدیث کا عمل کا ذریعہ بھی بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ دیکھیے یہ جو بچہ ہے اسی کی جگہ آپ کا بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی بہن اقرا کو کہ وہ آئیں. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اقرا جاوید فاطمہ اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں. سمر کیمپ آخر ہے کیا سمر کیمپ؟ جسے دیکھو کہاں جا رہا ہے سمر کیمپ جا رہا ہے. گلی محلے کے بچے کہاں جا رہے ہیں سمر کیمپ جا رہے ہیں. چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے چلتے ہیں فاطمہ اکیڈمی میں. سنو سکیے کہاں جا رہی ہو؟ لو یہ بھی سمر کیمپ جا رہی ہے. آخر ہے کیا سمر کیمپ؟ سمر کیمپ میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں جیسے نماز کا صحیح طریقہ, نماز کے لیے دوپٹہ کیسے باندھا جاتا ہے, وضو کیسے کیا جاتا ہے اور بہت بہت ساری دعائیں.
اور کچھ بتاؤ فاطمہ اکیڈمی کے بارے میں. فاطمہ اکیڈمی میں صرف قرآن ہی نہیں تو اس کا ترجمہ بھی سکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہر عمر کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے, چاہے بچے ہوں, جوان ہوں یا بزرگ ہوں. اب میں اقرا تمہیں ایک بہن سے ملوانے جا رہی ہوں جو کہ خود تو آتی ہی ہے پڑھنے, لیکن اپنی والدہ اور ان کی خالہ بھی قرآن سیکھنے آتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں سمر کیمپ میں آتی ہوں. یہاں پہ میری والدہ قرآن پاک پڑھنے آتی ہیں ترجمے اور گرامر کے ساتھ, اور میری خالہ بھی. اب تم کچھ ہمیں بھی سنا دو, کیا سیکھا تم نے؟ ہم نے یہاں پہ بہت ساری دعائیں سیکھی, نماز کا طریقہ سیکھا, وضو سیکھا, اور ہم نے نماز کا دوپٹہ باندھنا سیکھا. کوئی دعا سناؤ ہمیں. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. شکریہ. بہت اچھے. اب اقرا تم یقین نہیں کرو گی, میں ایک ایسی چھوٹی بہن سے ملوانے جا رہی ہوں جس نے دعائے قنوت یاد کر لی, جو کہ اتنی مشکل اور لمبی دعا ہے کہ چھوٹے کیا بڑے یاد نہیں کر پاتے اس دعا کو. دعائے قنوت اور چھوٹی بچی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو بڑے یاد نہیں کر پاتے وہ چھوٹی بچی یاد کرے گی نا. تم جھوٹ بول رہی ہو نا. یقین نہیں ہوتا تو ہم خود ہی سن لیتے ہیں. سناؤ سے. دعائے قنوت. اللہم انا نستعین. دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونقنع ونترک ونفجرک. اللہم ایاک نعبد ونصلی ونسجد والیک نسعی ونعبد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ماشاء اللہ, انہیں تو سچ مچ یاد ہے, اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ابھی تو ان میں بہت ٹائم بڑے ہو تک صحیح کر لیں گی. چلو ایسا کرتی ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ کل سے فاطمہ اکیڈمی چلوں گی, اور میں آپ سب کو بھی دعوت دیتی ہوں, آئیے فاطمہ اکیڈمی میں اور اچھی دعائیں کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھیں, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اللہ پاک نے لکھا کیا ہے قرآن شریف میں ہم سب کے لیے. شکریہ. ماشاء اللہ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پارہ انبا کا 30واں اور سورۃ والتین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی خوبصورت صورت میں, یعنی یہ بچپن جو ہمارے سامنے تھا. اور آگے فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, وہ ہمارے درجے کو نیچے سے نیچے کر دے گا, یعنی بڑھاپا. یہ جو بچپن ہے اس میں قوت ہے, ایک جوش ہے, خروش ہے. ہاں جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس عمر میں کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ادا ہوتی ہے, لیکن جب ہمارا درجہ گر جاتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, تو ہم اس طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, کمی رہ ہی جاتی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری جو اگلی نسل ہے ہم اسے اسی طرح تیار کرتے ہوئے چلیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس ہی عمر سے کرتے ہوئے چلے, تاکہ جب آگے ہماری عبادت میں کمی آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اور اسے ملا کے ایک برابر کر لے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی بہن رمشا کو کہ وہ آئے. Assalamu alaikum. I am here to welcome all honorable guests and parents on behalf of Fatima Academy. As you all know, Fatima Academy is an initiative to promote education. Fatima Academy is committed to selfless care and overall improvement of students. Its endeavor is to make facilities available to students of all city free of cost. Fatima Academy successfully organized personality development training in 2010. In 2010, Fatima Academy started Quran classes to teach Quran with proper meaning and grammar to household women and girls of every age group in an enjoyable and secure manner. In 2011, Fatima Academy started summer camps to make proper use of summer vacations and to introduce school-going children to basic Islamic teachings and to guide them to follow the path of Islam. The foundation of Academy has been laid down on one of the most important hadith of
our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, a better person among us is one who learns and spread that knowledge to others. This is not the end. Fatima Academy is taking new steps day by day for betterment of our community. Inshallah, soon we are going to start a new program to provide basic English education to girls free of cost, so that they can move a step further in their life, and that will help them to grow in a better way. And will make sure that our hard work and efforts will not go in vain. On all these occasions, Rabia Girl Public School has been in forefront and allowed us to use its premises to conduct these programs successfully. Fatima Academy wishes to express its gratitude to school management. We are pleased to have with us Dr. Aslam Parvez Sahib, Principal, Zakir Hussain Delhi College. We eagerly await to listen to his words of wisdom which can lead us to the path of education and excellence. Special thanks to Sabhiya Jamal Soaleti Sahiba for her guidance and presence to encourage us. Last but not the least, we feel proud to have our elected representatives with us. Their presence is certainly a morale booster. Now I would like to invite Sabhiya Jamal Soaleti Sahiba on stage, please. Now I would like to invite Dr. Aslam Parvez Sahib, Principal, Zakir Hussain Delhi College, to come on stage, please. Thank you. अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, मुझे बेहद खुशी हुई यहाँ आकर। इस कूलर को बंद कर दें, अगर आवाज़ ज़्यादा कर रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करें। कि पहली बात तो ये कि इतना अच्छा एक प्रोग्राम इन लोगों ने यहाँ अरेंज कर रखा है, जिसमें बच्चियों की और बच्चियों की तरबियत पे मेहनत कर रहे हैं ये लोग। दूसरी जो मुझे बहुत खुशी हुई वो आप लोगों को यहाँ देख के, क्योंकि हकीकत ये है कि दीन की बात, दीन की तरबियत या बच्चों के वालिदैन को बच्चों की तालीम या तरबियत के मौजू पे इकट्ठा करना तकरीबन नामुमकिनात में से होता है। बहुत से स्कूलों में मुझे, यानी हमारे जो स्कूल मुस्लिम स्कूल कहलाते हैं, शिकायत ये मिलती है और मैंने ख़ुद भी देखा है कि पेरेंट्स मीटिंग में भी वालिदैन बहुत कम आते हैं। ऐसे में आप यकीन जाने मैं हैरत ज़दा हूँ और आप लोगों को सलाम करता हूँ कि शदीद मौसम में, गर्मी में आप अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारी ना हो तो ये आराम का वक्त छोड़ के यहाँ आई, इस बात को समझते हुए इससे मैं हौसला पा रहा हूँ। क्योंकि हकीकत ये है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाउम्मीद सा, लेकिन हालात से थोड़ा सा बुझा रहता हूँ और तकलीफ़ में रहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद पुरानी दिल्ली में पला बढ़ा हूँ और उस वक्त की पुरानी दिल्ली के माहौल को भी देखा है और आज भी देखता हूँ। उस वक्त का बचपन अपना भी देखा था, आस पड़ोस का बचपन भी देखा था और आज का बचपन भी देखता हूँ। तो उसकी वजह से एक फ़िक्र लाहक रहती है कि हमारा होगा क्या। और मैं अपनी आज की नस्ल को टेलीविज़न की नस्ल कहता हूँ, क्योंकि टेलीविज़न से ही सबको सीखा है, टेलीविज़न को ही देखा है और टेलीविज़न का इत्तिबा है, उसी को देख के जो चीज़ उसमें देखते हैं उसी पे अमल करते हैं। तो ऐसे में यहाँ ऐसी माएँ और बहनें जो मुझे इतनी बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं, जो दिलचस्पी ले रही हैं बच्चों की तरबियत में, तो यकीनन मेरे लिए बहुत हौसलाबाज है।
حوصلہ افزا بات ہے، خوشی کی بات ہے، اس لیے میں آپ سب کو بے حد سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو صادق رکھے اور ہم سب مل کر ان خرابیوں کو کسی حد تک ٹھیک کر سکیں جو آج ہمارے ہاں اس طرح آ کے اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہمارا یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ خرابی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت عام بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا اس بات کو کہنے کے لیے کہ ہم سب لوگ، جس میں میں بھی شامل ہوں بطور باپ کے، بطور بھائی کے، بطور شوہر کے، اور آپ لوگ بھی اپنی اپنی حیثیتوں سے اس میں شامل ہیں، ماں کے بطور، بہن کے بطور، کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جس کپڑے کو پہنے وہ باریک ہے اور اس سے ہمارا جسم یا زیر جامہ نظر آ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ احساس رہ گیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا حصہ بن چکی ہیں سماج کا، اور ایکسیپٹیبلٹی لیول اتنا ہے کہ اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا۔ میری عمر کے پتہ نہیں آپ کے ہاں شاید چند خواتین ہوں، نہ آپ، زیادہ تر آپ میں سے میرے چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ جس کپڑے کا ہمارے گھر کی عورتیں دوپٹہ پہننا پسند نہیں کرتی تھی، اس کی اب شلوار سلتی ہے۔ جس کا جی چاہے نظر جھکا لے اور جس کا جی چاہے نہ جھکائے، جس کو سورہ نور کی آیت یاد ہو وہ جھکا لے، اللہ کا خوف ہے، ورنہ تو میں آگے کیا کہوں، دل ڈرتا ہے اور شرم آتی ہے کہ کیا کہوں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح سے اگر ٹیلی ویژن کھلا، یہ احساس نہیں کہ اس میں کیا دکھا رہے ہیں، ہمارے ہر رشتے کو ٹیلی ویژن نے توڑ دیا۔ آج اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں دیکھتا سیریل، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر رشتے کی تکذیب ہے، ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی شوہر کی نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، اور ہم اس کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، وہاں کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں یعنی کیا کیا بتاؤں آپ کو، لیکن آپ سے متعلق ہے یہ۔ میں نے جس کالج میں پڑھا وہاں آپ یقین جانے لڑکے بھی لڑکی کی طرف نظر اتارتے میں جھجکتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے گھروں کی وہ بچیاں آتی تھیں جن کو اگر کوئی تھوڑی دیر دیکھ لے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج ہماری بچیاں جانتی نہیں کہ چہرے کا رنگ کیا ہوتا ہے اور ہونا کسے کہتے ہیں، کیونکہ اتنی تہ لگی ہوتی ہے بیوٹی پارلر کے سامان کی کہ کھال تو نظر ہی نہیں آتی۔ دوسری بات، اسی کالج میں آج میں دیکھتا ہوں کہ ہماری گھر کی بچی ہیں جنہیں بدقسمتی سے آپ جیسی مائیں اور بہنیں نہیں ملی تربیت دینے کے لیے، وہ آ کے غیر لڑکوں سے ہاتھ ملاتی ہیں، ہگنگ بھی کر لیتی ہیں کبھی کبھی، ہاف ہگنگ، کیونکہ ٹیلی ویژن میں دکھایا جا رہا ہے اور ہم سب گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ جس چیز کو دیکھ کے آپ ناپسندگی کا اظہار نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں، آپ کے گھر کے بچے اس کو مان لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، گھر میں سب دیکھ رہے ہیں، چلتا ہے، چلے گا، چلا لو۔ تو انجانے میں بڑی غلطیاں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کو بے حیا، بے شرم اور بے حس بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میری بہنوں کی ایسی موجود ہے جو اس چیز کی اہمیت سمجھتی ہیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہاں لا رہی ہیں۔ میری ایک گزارش اور ہے آپ سے کہ دعا یہ کریں کہ زندگی میں کبھی احساس نہ ہو کہ ہمیں تو سب کچھ آ گیا، اب ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھیے اور سیکھتی رہیے۔ یہاں جب آئے تو یہ مت سوچئے کہ ہم بچوں کو سکھانے بھیج رہے ہیں، ہمیں تو سب آتا ہے۔ سب کیا آتا ہے؟ پوری نماز آتی ہے، ساری دعائیں آتی ہیں، حج یا عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو اس کے سارے ارکان آتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب لگا لیتے ہیں۔ عموماً اس چیز کے آنے کو ہی آنا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دین کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ آپ کا مکمل دین اس کتاب میں ہے جس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے آپ کے بچے یہاں آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی کسی پروگرام سے جڑی ہوں، لیکن اگر نہیں جڑی
تو اس بات پہ ضرور سوچیے گا کہ وہ کتاب ہدایت جو ہمارے لیے قانون نامہ ہے، ہماری زندگی کے ہر حصے کا قانون اس میں ہے، اس کو ہم نے اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بہرحال میں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات مختصر بھی رکھوں گا اور پہلی شروعات اس چیز سے کروں گا کہ بطور والدین پہلا نقطہ یہ آتا ہے ذہن میں کہ بطور والدین ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں بھی باپ ہوں، میرے بچے ہیں، تو میں کیا سوچوں کہ میرے اوپر بچوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر لوگ یعنی باپ بھی اور ماں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو حلال رزق دے دیں۔ اگر اتنا بھی سمجھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ عموماً سوچ یہ ہے کہ بھئی کھانا پینا دے دو، چھت دے دو، ایک اچھا اسکول دے دو جہاں پڑھ لے بچہ، اور اس کے بعد اس کو یا تو پڑھا لکھا کے کچھ اچھی نوکری کرا دو یا اچھا کاروبار کرا دو یا اپنے اس کاروبار میں شامل کر لو، اپنی دکان پہ لگا لو یا ایک دکان اور کھول دو تاکہ روٹی روزی کا انتظام ہو جائے عزت کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کا گھر بسا دو۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا ذکر اس انداز سے قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کس انداز کا ذکر ہے ماں باپ کی ذمہ داریوں کا، اس آیت میں دیکھیے کہ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ یعنی حضرت یعقوب کے وصال کا ذکر ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا اپنی کوٹھی یا مکان کہاں بناؤ گے، کیا کاروبار کرو گے، کہاں کھیتی کرو گے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ تم میرے بعد کس دین پہ عمل کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ یعنی مرتے وقت جس وقت ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ کون سا مال کس کو دیں، کیا وصیت کریں، کون سی چیز کہاں پہ کہیں بھول نہ جاؤں کہ وہ میرا لاکھوں روپیہ دبا رہ جائے، لوگ مار لیں، یہ بھی دیکھنا وہاں پہ وہ اتنے پیسے رکھے تھے ان کے پاس، وہ فلاں کاغذ اس کے پاس ہیں، لے لینا۔ فکر کیا ہے کہ میرے بچے کس دین پہ رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے۔ یہاں میں عبادت کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے، میں اس کو سازش تو نہیں کہتا، وہ یہ ہے کہ عبادت عربی سے جب اردو میں آئی تو انگریزی ہندی کا اثر لے کے وہ پریئر، پوجا پاٹ اور پرستش بن گئی۔ ہے پربھو، اللہ میاں راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، مجھے بخش دیجئے، یعنی اللہ میاں کی خوشامد اور مسکہ لگانا زبانی۔ اس کا منظر یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک نوکر ہے، اس سے آپ نے کہا، مان لیجیے وہ برتن دھولے والی ہے، آپ نے اس سے کہا بوا برتن اچھی طرح دھونا، صاف دھونا، اور دیکھو اس طرح دھو کے یہاں رکھنا طریقے سے۔ اب وہ یہ کام تو نہیں کرتی، وہ کہتی بی بی کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ تو بہت اچھی ہیں، مجھے بہت پیسے دیتی ہیں، کل آپ نے مجھے اتنا اچھا کھانا دیا تھا، اتنے اچھے کپڑے دیے تھے، آپ کی تعریفیں کر رہی ہیں، خوشامد کر رہی ہیں، برتن سڑ رہے ہیں۔ آپ ایسے نوکر کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ آپ ڈانٹ لگائیں گے کہ جا کے اپنا کام کرو، بکواس بند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کام لکھ دیے، اگر ان کاموں کو چھوڑ کے ہم ان کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، یعنی عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو احکامات ہیں جو ہم سے کرنے کو کہا گیا وہ نہیں کرتے، تو آپ خود سوچ لیجئے بطور نوکر، بطور غلام ہمارے مالک کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا۔ لاکھ ہم اس غلط فہمی میں رہیں کہ جنت پکی ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا کہ جنت پکی ہے، نہ رسول اللہ کی زندگی اور اسوہ سے ثابت ہوا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ محنت کری، کام کیا، اور بلکہ رسول کی بات تو بعد میں آتی ہے، اللہ کی بات دیکھیے، چھوٹی سی آیت ہے سورہ رحمان میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی کام میں مصروف ہے۔ آپ نے غور کیا اس بات؟ وہ رب جس کے پاس کن فیکون کی طاقت ہے، وہ کہتے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ وہ رب
خود اپنے لیے اپنی شان یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی کام میں مصروف ہے. تو جب رب اور مالک ہر وقت کام میں مصروف ہے تو اس کے بندے کی کیا مجال کے آرام کی سوچ ہے. کام اللہ کی سنت ہے. کام کیا، کام کون سا، وہ تفصیل کے لیے پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ ماں باپ کو کس چیز کی فکر ہے کہ میں بچے کو کس کی بندگی پہ چھوڑ رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کس کی عبادت، یہ نہیں کہ تو نماز پڑھے گا کہ مندر جائے گا. سوال یہ ہوگا کہ کیا تیری زندگی اللہ کے احکامات کے تحت گزرے گی 24/7 اس میں واقف ہیں آپ، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت لفظ آ گیا ہے ٹیلی ویژن چینلز کی وجہ سے کہ 24/7 یعنی 24 گھنٹے 7 دن جو چیز چلتی ہے. تو اللہ کی بندگی 24/7 ہوتی ہے. اللہ میاں صرف مسجد میں یا مصلی پہ نہیں پائے جاتے، یا جب اذان ہوتی ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کالج میں کہ جب دوپٹہ سر پہ آتا ہے تو لگتا ہے اچھا مسلمان بچی ہے، ورنہ اس کے لباس سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتگو سے آپ یقین جانیں، شک نہیں ہو سکتا آپ کو کہ خدا نخواستہ مسلمان ہے. یعنی مسلمان نام رکھے ہوئے مسلمان گھر کی پیدائش ہے. مسلمان ہونے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہی مسلمان کی حیثیت سے قبول کر لے، کیونکہ اسلام اور اس پہ عمل وہ چیز ہے. میں لاکھ اس بھرم میں رہوں کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، محمد اسلام نام ہو گیا، لیکن کیا میں اس کی بندگی میں ہوں، کیا اللہ کے احکامات پہ زندگی گزار رہا ہوں؟ تو فکر کس بات کی کہ کیا اللہ کی بندگی میں رہیں گے یہ میرے بچے، یعنی کیا میں نے ان کو وہ تربیت دے دی، کیا میں نے ان کو وہ تربیت دے دی کہ جب شیطان ان کو ورغلائے تو یہ شیطان کے ورغلائے میں نہ آئے. وہ مضبوطی کردار کی. اور اس کے لیے سب سے پہلی جو نشانی بنتی ہے وہ ہم خود بنتے ہیں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی تربیت گاہ خود اس کے والدین ہیں. بچہ گھر میں دیکھتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ ان سے زبانی کچھ بھی کہتے رہیے، جو آپ کریں گے بچہ اس کی تربیت لے گا، اس کو سیکھے گا. تو پہلی چیز گویا بنیادی ذمہ داری بطور ماں باپ، بطور بڑے ہونے کے، بطور بھائی کے، بطور بڑی بہن کے ہماری یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے چھوٹوں کو دین پہ رہنا سکھائیں اور دین کو سکھائیں. دین کا مطلب اللہ کے احکامات. دین کا لفظ جو ہے اس کے معنی قانون کے بھی ہیں، بندگی کے تو ہیں ہی، قانون کے بھی ہیں. اللہ کا قانون ہے قرآن کے اندر. دیکھیں نماز کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ صلاۃ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. ذکر کیا ہے؟ قرآن. یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر اگر آپ کی نماز قرآن کو قائم نہیں کر رہی تو وہ نماز نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کو، میرے قرآن کو قائم کرنے کے صلاۃ قائم کرو. اور جو صلاۃ، جو نماز قرآن کو آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، لاگو نہیں کر سکتی، اس صلاۃ کا اشارہ بھی قرآن میں سورہ معون میں ہے کہ مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون یمنعون الماعون. وہ مصلین جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں، ناواقف ہیں، جانتے نہیں نماز کیا ہے. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے، کیونکہ دیندار کہلائیں کہ بھئی بڑے پنج وقتہ نمازی ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، ہم عام طور سے کہتے ہیں. تو خود یہ ہدایت قرآن دیتا ہے کہ صلاۃ، نماز کیا چیز ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھ کے بھی ہماری زندگی پہ قرآن طاری نہیں ہوا، لاگو نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے اور اس سے کچھ ہمیں فائدہ بھی ہے آیا کہ نہیں ہے. اس آیت میں بہت وضاحت سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو، اس کو پیروی کرو. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹرر، آپ کے رب سے جو نازل ہوا ہے. پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر ولا تتبعوا من دون اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع مت کرنا، کسی اور راستے پہ مت چلنا، کسی اور نظام پہ مت چلنا جو تمہارے رب نے نظام تمہیں دیا ہے. اتنی وضاحت سے آیت موجود ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے رب کا نظام کیا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا. دیکھیے یہ میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، کیونکہ انہی پرانی دہلی کی گلیوں میں پیدا ہونے کے بعد مجھے بھی
اسی انداز سے اسلام سکھایا گیا جس طرح عام بچے کو سکھایا جاتا ہے، جس میں قرآن کا رول صرف نازلہ کا تھا کہ میں اسے پہچان کے پڑھنے لگوں. مجھے کہیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. آپ یقین جانیں جب تک اللہ کا کرم مجھ پہ یہ نہیں ہوا اور میں نے قرآن سمجھنا نہیں شروع کیا، مجھ سے کسی نے، میں بہت ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ قرآن تم پہ فرض ہے. مجھے جو فرائض بتائے گئے وہ 5 بتائے گئے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور یہی 5 ستون بتائے گئے. اس میں قرآن کا کہیں ذکر نہیں تھا. جب اللہ نے کرم کیا اور میں نے خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو سورہ قصص کی آیت نمبر 85 سامنے آئی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، کہ وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا، فرض علیک القرآن صاف ہے. اور رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کے اور پڑھ کے کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، میں کس بھرم میں جی رہا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم کس بھرم میں جی رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو عمل کیا کریں گے. مثال کے طور پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں جن کا بالکل الٹا سین نظر آتا ہے. آپ گلیوں میں کھڑے ہوں، جیسے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں کبھی، تو آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں، بڑے بھی اس میں شامل ہیں، کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. عموماً گالی سے یا کسی کالے کو کلو کہہ کے. قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ قل یا عبادی یقول التی یا حسن، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی زبان سے بہترین بات نکلے، اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بہت گالی دے رہا ہے تو بھی آپ بری بات نکال دیجئے. نہیں، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، تو اس کا ایبسلیوٹ حکم ہے، پکا حکم جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی آپ سے کچھ کہے اس کا حساب آپ کو نہیں دینا، آپ کو اپنا حساب دینا ہے، جس کے تحت یہ حکم ہے کہ آپ اپنی زبان سے بہترین بات نکال دیے. احسن کا لفظ آیا ہے جو حسن کی بھی سپرلیٹو فارم ہے، اس سے بھی بہتر، یعنی حسین ترین بات آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ ہمارے منہ سے حسین ترین بات نکلتی ہے؟ یہ ہے قرآن سے دوری اور قرآن کو دین نہ سمجھنے کا نتیجہ. قرآن کو تبرک کی، عزت کی، احترام کی چیز لکپیٹا گزدان میں. اور جزدانی کی بھی بات کروں تو ذرا خود سوچئے گا کہ کتنے دن سے جزدان دھلانی، اور گھر کے جوڑے کتنے دن میں دھل گئے، چاندنی کتنے دن میں دھل گئی، چادر کتنے دن میں دھل گئے، جزدان کب سے نہیں دھلا. یہ ہے رویہ اس قرآن کے ساتھ. سورہ ہمز، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. ویل جہنم کا بہت خطرناک علاقہ ہے، بہت بری والی جہنم جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص کو ویل نصیب ہوگی. ہر وہ شخص کے لیے ویل ہے جو ہمز اور لمز میں مبتلا ہے. اب آپ یہ بتائیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان دے دیا کہ اس کو ویل نصیب ہوگی، ویل ملے گی، کوئی اس سے ہٹا سکتا ہے؟ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. خود قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہماری بات تبدیل نہیں ہوتی. ہمز اور لمز کیا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے رویے کیا ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے. ہمز کہتے ہیں سامنے مذاق میں کسی کو، یعنی ہنسی ہنسی میں چھینٹے بازی کرنا، کھچائی کرنا، ہمارے یہاں کتنا عام ہے. اور لمز کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ مڑتے ہی اس کی برائی شروع کر دینا. آج 99.9% لوگ ہمز اور لمز میں مبتلا ہیں ہمارے. آپ دیکھ لیجئے کسی سے جب ملیں، جا کے ملنے میں ڈر لگتا ہے. جس کے پاس جائیے، فون اٹھائیے، وہ پہلی بار اور دیکھنا وہ یوں کہہ رہا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا. آپ گفتگو میں شریک ہوئیے تو مصیبت، اور نہ شریک ہوئیے تو 1000 باتیں آپ سن لیجئے. لیکن یہ ہمز اور لمز ہے جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو یہ کرتا ہے وہ ویل میں جائے گا. پہلے سے ڈکلیریشن اللہ تعالیٰ کا کہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تیسری کیٹیگری کون بتائے؟ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا. جو مال کو گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے کہ یہ اس کو قائم رکھے گا. آج کتنا رواج ہے مال کو جمع کر کے رکھنے کا. کس امید پہ ہم مال یا وسائل،
چاہے وہ پراپرٹی ہو, دکان ہو, جائیدادیں ہوں, کیوں رکھتے ہیں؟ آڑے وقت میں کام آئیں گی, یہ سوچتے ہیں نا. اب بتائیے, اگر کچھ اور سنا ہو آپ نے تو مجھے بتائیے, مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. کیا اس کے علاوہ کوئی اور سوچ ہوتی ہے کہ آڑے وقت میں کام آئے گا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ مانتے ہیں. جزاک اللہ. آپ یہ مانتے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ آڑے وقت میں یہ مال, یہ زمین, یہ کام آئے گا, یعنی اللہ کام نہیں آئے گا. اللہ کام نہیں آئے گا یعنی شرک مندر میں جانا نہیں ہے, شرک یہاں ہے. ہم اس بیچارے کو مشرک کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, بلوے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا نام رام ولاس ہے, محمد اسلم نہیں ہے. محمد اسلم تو مسلمان ہے. کتنا شرک کر لے, کتنا کفر کر لے, کتنی منافقت کر لے, کتنے فاسق ہو جائیں, مسلمان ہے. کہاں سے ہے؟ قرآن تو نہیں کہتا. آپ کھلے عام شرک کرتے ہیں کہ یہ چیز آڑے وقت میں کام آئے گی, زبان سے کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ نہیں کہتے کہ لا الہ الا المال, کوئی اللہ نہیں ہے مال کے علاوہ. سچا کلمہ مسلمان کا اس وقت ہے کہ لا الہ الا المال, مال کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. کڑوی بات ہے, معذرت چاہتا ہوں, لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیے گا, کیا یہ نہیں ہو رہا چاروں طرف؟ اور ہم کیا چپ چاپ دیکھ نہیں رہے؟ کیا اسی ماحول میں اپنے بچوں کو نہیں پال رہے؟ کیا انہیں احساس نہیں دلا رہے کہ پیسے کو جوڑنے کی, اور رشتے کس طرح ہوتے ہیں ان بچوں کے جب بڑے ہو جاتے ہیں؟ گھرانے کس بنیاد پہ دیکھے جاتے ہیں؟ کون تقویٰ دیکھتا ہے؟ تقوی کے تو معنی 90% لوگوں کو نہیں پتہ. ترجمے میں پڑھ لیا گاڈ فیئرنگ, پرہیزگار, لیکن یہ مکمل معنی تو تقوی کے نہیں. تقوی واو قاف یہ کے مادے میں دو مفہوم آتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچنا, ایسے بچنا جیسے آگ سے بچتے ہیں, اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس سے ایسے چپٹنا جیسے چکنی مٹی میں پانی گھس جاتا ہے, چھوڑتا نہیں. کولائڈل پارٹیکلز, بایو ٹیکنالوجی, کولائڈل پارٹیکلز, جیسے کولائڈل پارٹیکلز چپک جاتے ہیں, یہ ہے تقویٰ, اللہ کے احکامات سے جڑنا اور جس چیز سے منع کیا اس سے بچنا. گویا عین مسلم ہو جانا, اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دینا, بلکہ سر ہی نہیں دل جھکا دینا. سر تو دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ جھکاتے ہیں اگر پورے نفل و سنتی بھی پڑھتے ہیں, لیکن دل بیچارہ وہیں کا وہیں ہے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال نے کتنا اچھا شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا تو غازی ہے, کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کا غازی کیا ہے کہ آپ کا بیٹا IAS آفیسر ہے, بہترین نوکری پہ ہے, لیکن آپ سے یہ کہتا ہے کہ اماں ایسے گھرانے میں رشتہ دیکھنا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی رحمت اور اپنے بازو پہ بھروسہ ہے, جو اپنی محنت سے کماؤں گا, خود کھاؤں گا, آپ کو کھلاؤں گا, بچوں کو کھلاؤں گا, بھیک نہیں چاہیے. اور آپ کو بتاؤں